अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं तेरी जोगन की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत माज़रत के साथ कि आपको इस नावल का इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब आपको हर रोज़ इस नावल की किस्त ज़रूर मिला करेगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करें। आइए चलते हैं नावल की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 34। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है और ना ही तुम जैसे इंसान से ऐसी किसी बात की तवक्को की जा सकती है। खुरम बीसी के अंदाज में जवाब देती दिलेरी सी बोली थी। वो अब अपने ख़ानदान के बीच आ चुकी थी। अब वो इस शख्स से मज़ीद खौफज़दा होने वाली नहीं थी। लेकिन शायद ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। मुस्तफ़ा उसे बिना कोई जवाब दिए उसकी कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में कैद करता उसे खींचता हुआ बाहर अपने साथ बाहर की जानिब बढ़ा था। हुरम रब नवाज पीरज़ादा के डिस्टर्ब होने के ख्याल से ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकाल पाई थी। मुस्तफ़ा पीरज़ादा, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं रख सकते। हुरम अपनी आंखों में आए आंसू अंदर उतारती उससे अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी थी, जिस पर मुस्तफ़ा उसकी कलाई उसकी कमर पर मोड़ता उसे अपने से करीब कर गया था। वो दोनों कॉरिडोर के इस हिस्से में खड़े थे जो कदरे सुनसान और तारीक था। तुम किस इरादे से आई हो यहाँ? क्यों इतनी अच्छी बन रही हो मेरे ख़ानदान वालों के साथ? मुस्तफ़ा की निगाहें दुपट्टे के हाले में धमकते उसके सबियत चेहरे में अटक रही थीं। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। दोनों के दिल एक दूसरे के मामले में मोहब्बत से लबरेज होने के बावजूद बीच में आई ढेरों बदगुमानियों की वजह से एक दूसरे से कोसों दूर थे। जो बदगुमानियाँ इतनी ताकतवर थीं कि दोनों को करीब नहीं आने दे रही थीं। वो दोनों मोहब्बत करने के बावजूद एक दूसरे से अलहदगी की ख्वाहां थे। तुम भूल रहे हो मुस्तफ़ा पीरज़ादा, वो ख़ानदान मेरा भी है। तुम मुझे उस ख़ानदान से जुदा नहीं कर सकते। हुरम ने उससे उसके अगले किए जाने वाले जुल्म से बाज रखने की तलकीन की थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल को तुम्हारे लिए मोम कर देंगे? मेरी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद किए हैं तुमने, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा कभी। मुस्तफ़ा ने उसके गाल पर बहते आंसू को अपनी पुरों पर चुनते कहा था, मुझे अब तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश है भी नहीं मुस्तफ़ा पीरज़ादा, ना ही अब मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अपने माँ बाप के कातिल को अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ मैं? कितनी अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ इस वक्त, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हुरम की बात सुनते मुस्तफ़ा के होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखर गई थी। अभी नहीं हुरम पीरज़ादा, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं है। अगर मोहब्बत की होती तो इतना बड़ा इल्ज़ाम कभी न लगाती तुम। मुस्तफ़ा उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता दूर हटा था। हुरम आंसू बहाती वहाँ से हट गई थी। वो इस संगदिल और बेरहम इंसान को क्या बताती कि उसकी अजियत की असल वजह ही यही थी कि वो अब भी उसी से मोहब्बत करती थी। वो उससे इतना अरसा दूर रहने और शदीद नफ़रत करने की कोशिश के बावजूद अपने दिल को उसके तुलसम से आज़ाद नहीं कर पाई थी। बहुत देर रोने के बाद हुरम वापस अंदर आ गई थी, जहाँ रब नवाज पीरज़ादा के बेड के दूसरी जानिब उनके बैठने के लिए इकलौता सोफ़ा मौजूद था, जिस पर बमुश्किल 2 लोग ही बैठ सकते थे। वो क्रिटिकल केयर सेंटर था, इसलिए वहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता था। मुस्तफ़ा इस सोफ़े पर एक जानिब बैठा सोफ़े की पुर्ज से सर टिकाए आंखें मूंदे हुए था। हुरम अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि वो सो रहा है या जाग रहा है, मगर वो उसके साथ इस सोफ़े पर बैठने का इरादा नहीं रखती थी, चाहे उसे पूरी रात खड़े होकर ही क्यों ना गुजारनी पड़ती। हुरम एक जानिब दीवार के साथ लग कर खड़ी होती आंखें मूंद गई थी। रूम में हीटर लगा होने की वजह से ठंड की शिद्दत बहुत कम थी, फिर भी हुरम को ठंड लग रही थी, जिससे बचने के लिए उसने अपनी शाल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटा हुआ था। 1 घंटा गुजर चुका था उसे खड़े। उसकी टांगें बिल्कुल अकड़ चुकी थीं और कमर अलग दर्द करने लगी थी। वो मुस्तफ़ा पीरज़ादा से दूर रहने की खातिर खुद को अजियत दे रही थी। जब काफ़ी देर बाद उससे नहीं खड़ा हुआ गया तो बेचारगी भरी निगाहों से सोफ़े के दूसरे हिस्से की जानिब देखते वो उस तरफ बढ़ गई थी।
وہ صوفے پر تھوڑی سی جگہ پر ٹکتی مصطفیٰ کی جانب سے پوری طرح فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ صوفے پر رکھے دونوں کشن اٹھا کر اس نے بیچ کی دیوار بنائی تھی تاکہ سوتے میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ ہو سکیں۔ ہر بار تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ امکانہ حرکتیں کیے بغیر آؤ گی تو کم اذیت اٹھانا پڑے گی۔ مصطفیٰ پیرزادہ کی بوجھل آواز حرم کو پتھر کا کر گئی تھی۔ تو مطلب وہ تب سے جاگ کر اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں مرنا پسند کروں گی مگر تمہارے پاس کبھی نہیں لوٹوں گی، حرم بے خوفی سے بولی تھی۔ اتنا بولو جتنا بات میں برداشت کر سکو۔ میرے اندر بھڑکتی آگ کی ایک معمولی جھلک تو دیکھ چکی ہے تم نے۔ مصطفیٰ کی اگلی کہی بات حرم کی بولتی پوری طرح سے بند کر چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ گزرے لمحے اس کا چہرہ لال کر گئے تھے۔ دل کی دھڑکنوں نے بھی الگ طوفان برپا کر دیا تھا۔ حرم بالکل ایک جانب کو جھکی صوفے کے ہینڈ کے ساتھ سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ افسوس، آپ جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا مسز۔ پیمان کی گھمبیر بھاری طنز میں ڈوبی آواز پر محمل کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ یہ شخص اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس آئے گا، محمل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ کس مٹی کا بنا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے واقعی اتنی اہم تھی، یا وہ یہ سب صرف اس کے بابا کی وجہ سے کر رہا تھا؟ وہ بیڈ پر نیم دراز کمبل گردن تک اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ پیمان کی آواز سن کر اس کی جانب دیکھے بنا اس کی جانب دیکھے وہ کمبل سرے تک اوڑھ گئی تھی۔ وہ پیمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت بنا اس کی حرکت پر شرمندہ سی ہوتی پیمان کو دیکھے گئی تھی، جو اسے کھانا اور میڈیسن وہیں رکھنے کا اشارہ کرتا وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ دروازہ کھولنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر محمل کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ سختی سے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، اپنے بہت قریب محسوس ہوتی اس کی دلفریب مہک محمل کے حواسوں کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی۔ محمل قریشی، جو حرکت تم نے کی تھی آج صبح، میں نے تمہیں کہا تھا آج نہیں بچ پاؤ گی تم مجھ سے۔ تمہیں کیا لگا بیماری کا سہارا لے کر یہاں چھپو گی تو بچ جاؤ گی مجھ سے؟ محمل پوری طرح سے کمبل کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے اس میں خود کو چھپائے ہوئے تھی، جب اسے اپنے کان کے بہت قریب فہمان کبیر خان کی مبہم سے لہجے میں کہی گئی بات سنائی دی تھی۔ محمل نے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں پر قابو پاتے اپنی آنکھوں کو مزید سختی سے میچ لیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کیفیت سمجھ پانے سے قاصر تھی۔ آخر اس شخص کا سامنا کرنا اس کے لیے اتنا مشکل کیوں ہو رہا تھا؟ محمل ابھی اسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی جب فہمان نے اس کے اوپر پڑا کمبل مٹھی میں دبوچ کر ہٹاتے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ محمل اس سب کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت زوردار جھٹکے کے بعد فہمان کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ اس پر دوپٹے سے آری کھلے خوبصورت بالوں کے ساتھ فہمان کے سینے سے لگی اس وقت الجھی بکھری اس سے خوف زدہ ہوتی زرد رنگت کے ساتھ بہت ہی حسین لگی تھی۔ بلیک نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ اپنے نازک سراپے کے ساتھ فہمان کبیر خان کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی، مگر اس وقت وہ اس لڑکی پر شدید غصے میں تھا جس نے اس کی بات نہ مان کر بہت غلط حرکت کی تھی۔ آئی ایم سوری۔ محمل نے اسے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرا کچھ نہیں بگاڑا آپ نے، مجھے سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمان نے اس کے بخار کی شدت سے دھمکتے گال کو چھوتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ہاتھ کی پچ سے دھیرے سے اس کے گالوں کی نرماٹوں کو محسوس کرتا محمل کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں نہیں جانتی یہ تصویریں کیسے۔ محمل اسے اپنی بے گناہی کی وضاحت دینا چاہتی تھی جب فہمان نے اس کی گداز کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرتے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے مسز، آپ فہمان کبیر خان کی بیوی ہیں۔ آپ پر انگلی اٹھانے والے کا وہی حشر ہوگا جو اس وقت تبریز عالم کا ہو رہا ہے۔ فہمان اس کے کان کے قریب چہرہ لیے جاتے سرگوشی نما لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہونٹ محمل کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ محمل کے لیے فہمان کی قربت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے وہ تصویریں اور بھی کسی کو؟ محمل بمشکل بول پائی تھی۔ نہیں، کسی کے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔ اب تو تبریز عالم کے پاس بھی ان تصویروں کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ ان کو تمہارے سامنے لانے کا مقصد صرف تبریز کی اصلیت تمہارے سامنے لانا تھی۔ فہمان اس کی طبیعت کے پیش نظر اس سے بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا، مگر اس کی ناراضگی ابھی تک محمل سے ہنوز قائم تھی۔ فہمان کی باتیں سننے کے بعد محمل کا دل کا بوجھ بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔
وہ اس پر بھروسہ کرتا تھا، محمل کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اسے ان سب باتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنا برا انسان سمجھتی آئی تھی، جو باتیں اور طنز وہ صرف اس کی بھلائی کے لیے کہتا آیا تھا۔ اس شخص کا طریقہ تھوڑا بہت غلط اور ٹیڑھا ضرور تھا، بالکل اس کی طرح، مگر وہ برا انسان نہیں تھا۔ محمل کو اب اس بات پر یقین ہونے لگا تھا۔ اس کے دل کے حالات آہستہ آہستہ فہمان کے حق میں ہونے لگے تھے۔ وہ رہی سہی کسر اس کی قربت نے پوری کر دی تھی۔ فہمان کو اس کے گال کچھ زیادہ ہی پسند تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کو انہیں چھونے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ یہ کھانا کھاؤ۔ فہمان اسے بیڈ پر اپنے مقابل بٹھاتا کھانے کے ٹرے بیچ میں رکھ گیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، محمل اس کے خطرناک تیور دیکھ کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ اسے فہمان سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ شابیر کو مکمل طور پر ہوش آ چکا تھا۔ سب لوگ اس سے مل رہے تھے اور بے پناہ خوش تھے۔ مہروز بیگم صد کے خیرات کروا رہی تھیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں شابیر کو اس ایک لڑکی کا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا جسے دیکھنے کا وہ سب سے زیادہ خواہش مند تھا۔ وہ نرسز، ڈاکٹرز اور سب گھر والوں سے اناویہ کی تعریف سن چکا تھا، جس نے ہر حربہ استعمال کر کے اس کو بچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شابیر سلطان کئی بار اس کا پوچھ چکا تھا، اس کے لیے پیغام بھجوا چکا تھا، مگر اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شابیر اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ جب رات 7 بجے کے قریب وہ اپنا سفید کوٹ پہنے، ہاتھ میں اس کی رپورٹس والی فائلز اٹھائے، مصروف سے انداز میں اس کا چیک اپ کرنے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے نرسز باقی گھر والوں کو باہر نکال چکی تھیں۔ روم میں ان کے ساتھ اس وقت ایک نرس بھی موجود تھی، جسے ناوے اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ شابیر کی نگاہیں اپنی بیوی پر مرکوز تھیں، جو سر سے پیر تک اس سے خفا نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ پیشنٹ میڈیسن نہیں لے رہے اور نہ ہی ڈرپ لگوانے دے رہے ہیں، نرس نے ناوے کے سامنے بیچارگی کا اظہار کرتے کہا تھا۔ مجھے دیں۔ اناویہ نرس سے انجیکشن لیتی شابیر کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، شابیر کی گرفت میں اس کی کلائی قید ہو چکی تھی۔ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ شابیر سلطان اناویہ اکبر کی اگنورنس برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں اس وقت ایک ڈاکٹر ہوں، آپ میرے پیشنٹ ہیں۔ اناویہ بستر پر پڑے شخص کی اب بھی اتنی اکڑ دیکھ زچ ہوئی تھی۔ وہ اپنی ضد پوری کروائے باہر نہیں رہ سکتا تھا۔ اناویہ کو ڈر تھا کہ کہیں شابیر کے زخم نہ خراب ہو جائیں، اس لیے وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب شابیر اس کے گلائی کو جھٹکا دیتا، اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اناویہ کے ہونٹوں سے خوف کے مارے چینخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے شابیر کی دائیں جانب ہتھیلی ٹکاتے بمشکل خود کو اس کے اوپر گرنے سے بچایا تھا۔ شابیر کو ایک گولی اس کے کندھے پر لگی تھی۔ نرس خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑیں مجھے۔ اناویہ اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی اس سے اپنی کلائی آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ میں بستر پر پڑا ہوں۔ اپنے بیمار شوہر کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ اگر میں مر جاتا تو کس سے لڑائی کرتی؟ یہ جھگڑے، یہ ناراضی کس کو دکھاؤ گی؟ شابیر سلطان اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ ڈٹھائی سے بولا تھا، جبکہ اناویہ ہونٹ پیچھے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس شخص نے اسے تڑپانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شابیر سلطان، تم میرا حساب دیے بغیر اتنی آسانی سے نہیں مر سکتے۔ اناویہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر شابیر کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تم جانتے تھے نا تمہاری جان کو خطرہ ہے، پھر بھی تم گئے کیوں؟ اناویہ اس کا گریبان اپنی گرفت میں لیتے اس کے سینے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج پہلی بار وہ شابیر کے سامنے اپنی فکر کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سے اپنے لیے روتا دیکھ شابیر کے ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ